हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन जो है उनको भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी वीडियोस जो हैं वो आती रहें। ख़बरें तो बहुत सारी हैं आसपास, वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए हैं और बाकी ग्लोबल ख़बरें भी हैं फ़लस्तीन से, गज़ा से। लेकिन आज के दिन की जो अहम ख़बर है जो मेरी नज़र से गुज़री और इम्पॉर्टेंट भी है एक हवाले से, क्योंकि ख़बरों के जो चॉइसेस हैं लोगों के अलग अलग हैं। वैसे भी आम हालात में लोग लाइटर चीज़ें सुनते हैं और जो सनसनी है जिसमें कुछ चटपटी ख़बरें हैं उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि न्यूज़ ऑफ़ द डे जो आज की थी वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो खिताब था जो उन्होंने आसमा जहांगीर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से वकला बरादरी, बार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार और बाकी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके सामने जो खिताब किया वो बड़ा अहमियत का हामिल है। उसके दो तीन हवाले हैं। एक तो ये कि ये बात जो थी वो पाकिस्तान के जो आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं उनकी बात थी, उनके दिल और दिमाग से निकली हुई बात थी। तो इस हवाले से भी अहम है क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब नवंबर में रिटायर होने जा रहे हैं। तो उनके बाद जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और सीनियर तरीन जो जज हैं वो सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं। तो उनकी जो आज की बात थी वो इस हवाले से भी अहम है कि हमारे जुडिशरी की जो आने वाली लीडरशिप है वो चीज़ों को किस तरह देखती है, जुडिशल सिस्टम को, जजेस के रोल को, अवाम नास को, और ओवरऑल उनके सामने जो मुल्क के इंसाफ का और जस्टिस सिस्टम का जो खाका है वो किस तरह बन रहा है। तो इस हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट टॉक थी। और आपने देखा है कि हमारी जुडिशरी और जज साहिबान गुज़िश्ता 10-15 सालों से बहुत सारी ख़बरों में रहे और उनका जो ख़बरों का जो ज़्यादातर फोकस है वो पर्सन सेंट्रिक रहा है, क्योंकि इफ्तिखार अहमद चौधरी से ऑनवर्ड जितने जज साहिबान आए हैं वो ज़ाती तौर पर बड़े ज़्यादा ख़बरों में रहे हैं, स्पॉटलाइट में रहे हैं और उनके अराउंड जो ख़बरें बनती रही हैं, स्कैंडल्स बनते रहे हैं उनकी वजह से। और उनकी हुक्मरानी में जिस तरह हायर जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने काम किया है उनकी वजह से बहुत सारी ख़बरें बनती रही हैं जो कंट्रोवर्शियल भी रही हैं, जिन पर बड़ी तनकीद भी हुई है और इस तरह के फ़ैसले भी आए हैं। तो जुडिशरी बड़ी फोकस में है। तो इस हवाले से बड़ी अहमियत बन जाती है एक आने वाले चीफ़ जस्टिस की जो बातचीत है और उनका जो विजन है उनको सुनने में। इनकी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो मुझे बात ज़ाती तौर पर अच्छी ये लगी कि वो जो आज बात कर रहे थे इट वाज़ एंटायरली फ्राम हिज हार्ट एंड माइंड। क्योंकि आपने देखा है कि रिवायती तौर पर जब रेफरेंसेस होते हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और चीफ़ जस्टिस साहिबान को या बड़े जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनको अगर बुलाया जाता है तो उनके पास एक नोट्स होते हैं जिसमें किसी और का भी इनपुट होता है और सारी चीज़ें और बातें इस तरह होती हैं जैसे वो बड़े इस तरह लिख कर दी गई हैं और बड़े मोहतात से बोली जा रही हैं। लेकिन उनकी बात में जिस तरह एक उनका जज्बा था उसमें हमें नज़र आ रहा था और दूसरा फ़्लो था, उससे ये लग रहा है कि वो जो सारी चीज़ें थी उनके दिल और दिमाग से निकल रही थी और जितने रिफॉर्म्स का और जितनी हकीकतों का और जितनी उन्होंने एडमिशन्स की उनमें उनका अपना जो है कॉन्शियस वो शामिल है उसमें। तो बहुत सारी बातें की उन्होंने। एक तो जिस तरह 6 जजेस के एक ख़त के बाद जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक लार्जर बेंच में हेयरिंग चल रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरवेंशन हुई है, इदारों की तरफ से जजेस को इन्फ्लुएंस किया गया है, तो ये इशू टॉक ऑफ द टाउन था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस पर बात की और कहा कि सुप्रीम जुडिशरी में और हाईएस्ट जुडिशरी से लेकर नीचे तक एक फायरवॉल का होना लाजमी है ताकि अदालती निज़ाम में, सिस्टम में और फ़ैसले लेने में जिस तरह के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जिस तरह उनको मुतासर किया जाता है या इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो उसको मुकम्मल तौर पर इरेडिकेट किया जाए, क्योंकि इसके बगैर
ایک آزاد انڈیپینڈنٹ عدالتی نظام اور جوڈیشری کا بن پانا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے واضح طور پر بات کی کہ یہ جو کیس چل رہا ہے اس میں بھی تمام جو ہے کورٹ اس طرف راستہ بنا رہی ہے یا موو کر رہی ہے کہ ایسا سیفٹی فائر وال بنا جائے کہ آگے آنے والے دنوں میں کسی طرح کی انٹرفیرنس جو ہے کورٹ کے آزادانہ جو مائنڈ ہے یا ان کے جو فیصلہ سازی کی ایک طریقہ کار ہے اس کو متاثر نہ کر سکے۔ تو یہ تو ایک اسپیس اینڈ ٹائم کے حوالے سے ایک ریلیونس کی بات تھی انہوں نے کہی، جو ایک ہیڈ لائن بھی بنی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپ کمنگ وی این دیا جس میں موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی فائزی صاحب، ان کا بھی انپٹ شامل تھا، اور انہوں نے تعریف کی کہ جس طرح کے ریفارمز ہو رہے ہیں وہ اس میں چیف جسٹس صاحب کی جو قیادت ہے ان کا بہت بڑا اہم رول ہے، اور خاص طور پر جس طرح سو موٹو کا جو قانون تھا اس کو جس طرح کورٹ نے گیو اپ کیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے اپنے جو اختیارات ہیں قاضی فائزی صاحب نے گیو اپ کیے ہیں، وہ ایک قابل تعریف اور انپریسیڈنٹ ایک عمل ہے، اور اس سے ہی پورا عدالتی جو اصلاحات اور عدالتی امپاورمنٹ اور انڈیپینڈنس کا جو راستہ ہے اس کی شروعات ہوئی ہے، اور انکلوسیونیس پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اب کوئی ایک چیف جسٹس، کوئی ایک بندہ ایک آمر کے طور پر وہاں فیصلے نہیں کرتا، بینچز نہیں بناتا، بلکہ اس میں ایک مشاورت کا عمل ہے اور ایک کلیکٹیو وزڈم آتی ہے جس کے بعد یہ بینچز بنتی ہیں، اور ایک مضبوط یہ روایت بننے جا رہی ہے، اور جس کو جو اصلاحات ہیں یا جس طرح ہوم ورک کیا جا رہا ہے اس کو کنسولیڈیٹ کیا جائے گا۔ دوسری جو اہم بات تھی، انہوں نے جس طرح ایڈمٹ کیا کہ جس طرح پاکستان کے عدالتوں کی رینکنگ ہے دنیا بھر میں، وہ نیچے سے 134 اور 136 نمبر پر اسٹینڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل رشک ہے، ناقابل تعریف ہے، بلکہ اس پر شرمندگی ہونی چاہیے کہ گلوبل فریٹرنٹی میں، دنیا میں جب انصاف کا رینکنگ کی بات ہوتی ہے تو ہم بہت ہی نیچے ہیں، اور اس میں ہمارے عدالتی نظام کا بہت بڑا قصور ہے کہ انہوں نے اس طرح ڈیلیور نہیں کیا۔ انہوں نے ملٹیپل وجوہات بتائیں، جس طرح یہ بیریئرز تھے، باٹل نیکس تھے، لیکن انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کھلے دل سے کہ اس وقت تک جوڈیشری کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی قابل تعریف اور اچھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ پاکستان میں اس وقت تک 2.4 ملین کیسز پینڈنگ میں ہیں، جس میں ایک بڑا نمبر جو ہے لوور کورٹس سیشن اور سول کورٹس کی سطح پر ہے، اور اس طرح جو 4 ملین کیسز ہیں وہ ہائر جوڈیشری میں یعنی ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو ایک بڑا بیک لاگ انہوں نے کہا کہ پڑا ہوا ہے، اور اس کو ایک بڑے ریفارم کے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ریفارم ہے سائنٹیفک طریقہ کار، یعنی جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کو بروئے کار لا کر ایک ایسا نظام بنانا پڑے گا جس کے تحت ساری کورٹس جو ہیں وہ آٹومیشن پر آ جائیں گی، اور کیسز کی جو ٹریکنگ اور مانیٹرنگ کا سسٹم ہے وہ ایک اس طرح ڈیش بورڈ پر سامنے ہوگا کارکردگی کا، جس میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ اور گواہیوں کا سلسلہ اور کیس میں جو چالان ہیں، پروگریس ہے اس کی، اور اس طرح اسٹے آرڈر، جس طرح دنیا میں ایک طریقہ کار مروج ہے کہ ان کی پروگریس کا آپ کے سامنے ایک ورک شیٹ ہوتی ہے جس کو دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر ہم یہ جو کیسز ہیں وہ کبھی بھی حل نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نے یہ ریفارم نہیں لائے تو یہ پورا ہمارا جوڈیشل نظام جو ہے وہ بالکل چوک ہو جائے گا اور بیٹھ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور یہ ریفارمز کا جو ماڈل ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے، اس کے لیے ایک ڈرافٹ بنایا جا رہا ہے جو لا منسٹری کو دیا جائے گا، اور بعد میں قانون سازی کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تاکہ یہ برڈن جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ انہوں نے عدالتی جو ریکروٹمنٹ ہے ججز کی، ان میں جو میرٹ کے طریقہ کار ہیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت بھی زور دیا، اور کہا کہ ججز جو ہیں وہ خالصتاً میرٹ پر آنا چاہیے، کیونکہ ماضی میں یہ ہوا ہے کہ میرٹ پر نہ آنے والے ججز جو ہیں وہ عدالتی نظام کے لیے اور لوگوں کے لیے کوئی اچھا راستہ نہیں بنا سکے اور اچھی مثال قائم نہیں کر سکے،
اس طرح جو ججز کام نہیں کر رہے تو وہ ان کو غیر ضروری طور پر عدالتی نظام کے ساتھ اور عہدوں پر نہیں رہنا چاہیے، اور ان کو ہٹانے کا جو میکینزم ہے وہ بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ کسی ایسے نااہل بندے کو عدالتوں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے کیسز چلانے کی، ان کو ڈسپوز آف کرنے کی اور اپنا کام کرنے کی۔ تو یہ بنیادی جو کچھ باتیں تھیں انہوں نے کی، جو کہ آنے والے دنوں میں جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس ریفارمز میں تیزی آئے گی، کیونکہ جب کوئی جسٹس یا چیف جسٹس خود کلیئر ہوتا ہے ریفارمز میں اور ان کو سمجھتا ہے، اور ان کا جو ورلڈ ویو ہے یا گلوبل ان کا ویو ہے عدالتی نظام کے متعلق وہ بڑا واضح اور کلیئر ہے، تو ریفارمز کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو ایک کاریڈور بننا چاہیے، جو فائنینشیل کیسز ہیں، جو ٹیکسز سے ریلیٹڈ کیسز ہیں، ان کا نچلی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ایک کاریڈور ہونا چاہیے اور علیحدہ سے ان کا سسٹم ہونا چاہیے۔ وہ ایک جو پاکستان کی فائنینشیل اپلفٹ کہتے ہیں یا لٹیگیشن جو فائنینشیل ایشوز پر نہیں ہوتی، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ جتنے مالی معاملات ہیں ان کے کیسز پرائرٹی کے بنیاد پر حل ہونے چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک کاریڈور بنے گا جو لوور عدالتی نظام سے شروع ہوگا اور سپریم کورٹ تک آئے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آربیٹریشن کے نظام پر بھی بڑی کھل کے بات کی کہ دنیا بھر میں جو ADR ہے یا آربیٹریشن کا نظام ہے وہ چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک موجود ہے، اور بہت سارے ملکوں میں جو لٹیگیشن کے معاملات ہیں وہ مروج کورٹوں میں نہیں آتے، بلکہ اسی نظام کے تحت، آربیٹریشن کے نظام کے تحت کورٹ سے آنے سے پہلے ہی حل ہو جاتے ہیں، اور ایک بڑا حصہ جو ہے جدید دنیا میں 90% تک جو ہے وہ کورٹوں کے باہر سیٹل ہوتا ہے۔ ایک متوازی نظام چلتا ہے جس میں لوگ ڈسپیوٹ ریزولیشن کی طرف جاتے ہیں، اپنے وکلا کی معرفت وہاں ججز بھی بیٹھے رہتے ہیں، تو بغیر کسی لٹیگیشن کے اور بغیر ٹائم ضائع اور ریسورسز ضائع کرنے کے وہ لوگ وہاں ان کی بات بن جاتی ہے، اور صرف 10% ایسے کیسز ہوتے ہیں جو بعد میں لٹیگیشن کے لیے آتے ہیں جن پر ٹائم اور ریسورسز خرچ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک اس طرح کا کمپریہنسو آربیٹریشن کا نظام زیر غور ہے، جس پر لا منسٹری کے ساتھ بھی کنسلٹیشن جاری ہے، اور عدالتیں اپنے طور پر بھی اس پر ڈیلیبریشن کر رہی ہیں، تاکہ ایک ایسا کمپریہنسو آربیٹریشن کا نظام ہو، وصالت کا نظام ہو، جس میں لوگ نیچے جوڈیشری سے لے کر ایک سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک وہ اویلیبل ہو، تاکہ لوگ کورٹوں میں لٹیگیشن یا پٹیشنز لے آنے سے پہلے وہاں سے گزریں اور وہاں بیٹھ کر اپنا جو ہے وہ فیصلے کریں۔ اور اس طرح جو انٹرنیشنل آربیٹریشن کے معاملات ہیں، جس طرح بہت ساری فرمیں پاکستان کی سرکار اس کے لیے انٹرنیشنل جو لیگل سسٹم ہے اس میں جاتی ہے، بڑے خرچے کرتی ہے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں اس طرح ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنے گا، جس سے انٹرنیشنل آربیٹریشن جو ہے یا انٹرنیشنل جو ڈسپیوٹ کے معاملات ہیں وہ یہاں فیسیلیٹیٹ ہوں گے، اور لوگ اپنے ملک میں بیٹھ کر انٹرنیشنل جو ان کے معاملات ہیں، لٹیگیشن ہے، مالی معاملات ہیں، ان کو دیکھ سکیں گے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ جینڈر ڈسبیلنسز ہیں پورے جوڈیشل سسٹم میں، 50% سے زائد ہماری پاپولیشن خواتین کی ہے، لیکن جب ہم ججز کے نمبر پر آتے ہیں یا وکلا خواتین کے نمبر پر آتے ہیں تو وہ بہت ہی ان کی تعداد کم ہے، اور ایسے ملک میں 25 کروڑ آبادی کے ملک میں جہاں آدھی آبادی خواتین کی ہے، وہاں یہ جو تعداد ہے بڑی قلیل قسم کی اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کو تیزی سے بڑھانا پڑے گا، اپ لفٹ کرنا پڑے گا، اور خواتین کو جوڈیشل نظام کا ججز کی لیول پر، وکلا کی لیول پر، اور جو امپلائمنٹ ہے دیگر جو ہے اس میں اس کا حصہ بنانا پڑے گا۔ یہ بات اس حوالے سے بڑی اہم تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف جوڈیشری بلکہ ملک کی جو ساری بیوروکریسی یا نظام ہے، انتظامی ڈھانچہ ہے، اس میں ہمیں خواتین اس پروپورشن سے نظر نہیں آتی، ماسوائے ایک دو جو پرانے روایتی محکمے ہیں ہمارے ایجوکیشن یا ہیلتھ، ان کے سوائے کہیں بھی خواتین کی جو ایکول جو جینڈر بیلنس ہے یا
ہونی چاہیے تعداد وہ ہمیں نظر نہیں آتی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی, انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو میری نظر میں ان کی ایک جو تقریر تھی بہت ہی جاندار تھی, اور انہوں نے اپنے اندر سے یہ باتیں کی ہے جس میں جو ریفارم شامل ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا اہم ادارہ ہے عدالتی نظام. اس کی خرابی کی وجہ سے پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے بہت سارے بلنڈر ہوئے ہیں, بہت ساری ناانصافیاں ہوئی ہیں, اور انصاف نہ ملنے کی وجہ سے پورا جو ہمارا باڈی پولیٹک ہے وہ متاثر ہے. ہماری سیاست, ہماری معیشت, ہمارے سماجی شعبہ اور دوسرے جو ذیلی سسٹم ہیں, اور ریاست کا سب سے اہم اور جو پاورفل ستون ہے جوڈیشری یا عدالتی نظام, اس میں بہت ساری کمزوریوں کے بنا پر, جو بسیار خرابی جس کو کہتے ہیں اس کے بنا پر بہت سارے اور جو شعبے ہیں ہمارے وہ خراب ہوئے ہیں. اور جو توازن نہیں ہے اس جو طاقت کی وجہ سے, اس جسٹس سسٹم کی وجہ سے, اس کی وجہ سے دوسرے ادارے وہ ٹریس پاس کر کے وہ اختیارات استعمال کرتے ہیں پاور کے, جو عدالتی نظام کا پاور ادروائز ہونا چاہیے. تو یہ بڑے ملٹیپل ریفارمز کی بات تھی جو منصور علی شاہ صاحب نے کی. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ریفارمز جو ہیں وہ آگے جائیں گے, اور ہم جو ہمارا ماضی قریب ہے عدالتی نظام کا, اور خاص طور پر چیف جسٹسز کے جو اپنے جو انٹینشن یا اپنی ان کے حرکات و سکنات رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نہ صرف بدنامی ان کی ہوئی ہے بلکہ انٹرنیشنل رینکنگ میں ہمارا عدالتی نظام لوئسٹ لیول پر ہے, جس کی وجہ سے ہمارے عام آدمی کا اور عوام الناس کا اس عدالتی نظام سے بالکل ایمان اور اعتبار اٹھ چکا ہے. اس میں کچھ بہتری آئے گی, اور ایک آپٹمزم جو ہے وہ ہمیں پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایک اچھی بات تھی, اس کو اپریشیٹ کرنا تھا ہمیں آج کے پروگرام میں. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اپنا کمنٹ بھی ضرور دیں. بہت بہت شکریہ.